वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के आर्मी चीफ से मुलाकात के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा कि कई दरवाजों से बैकवक्त मुज़ाकरात नहीं चला करते। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि मुझे बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात की सारी तफसीलात और मुकालमों का इल्म है। बैरिस्टर गौहर ने कहा, बराह रास्त आला तरीन फौजी सतह पर बात शुरू हो गई है जो इत्मीनान बख्श है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बैकडोर प्रोसेस भी चलेगा और फ्रंट डोर प्रोसेस भी। उनका कहना था कि दो तीन दरवाजों से मुज़ाकरात बैक वक्त नहीं चला करते, लिहाजा अब छोटे छोटे दरवाजों, खिड़कियों और रोशनदानों में झांकने का कोई फायदा नहीं। अगर वो दरवाजा खुल गया है जिसके लिए साल से कोशिश थे तो ये कोशिश छोड़ दें। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मजीद कहा कि बानी पीटीआई आर्मी चीफ से बैरिस्टर गौहर की मुलाकात पर इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं, जबकि अलीमा खान भी मुलाकात को खुश आइंद करार दे रही हैं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने कहा है कि अगर जुडिशल कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात फेल और ख़त्म हो जाएंगे। रावलपिंडी अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद का कहना था, अडियाला जेल के कमरा अदालत में बानी पीटीआई से खुशगवार मूड में मुलाकात हुई। आज मैंने बानी पीटीआई को बोसा दिया और उन्होंने मुझे गले लगाया। बानी पीटीआई ने मुझसे कहा, आप सियासत के सारे रूल समझते हैं, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह ही हमारी मदद करेगा। मैंने उन्हें जवाब दिया, हाई कोर्ट से आपका जल्द रिलीफ मिलेगा। साबिक वफाकी वजीर का कहना था कि कल के फैसले के बारे में बानी पीटीआई बिल्कुल भी परेशान नहीं, वो जरा भी बददिल नहीं है। अहम खबर आपको देंगे, पाकिस्तान और जनूबी कोरिया के दरमियान इक्तसादी शराकतदारी के मुआहदे पर दस्तखत हो गए। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल मुल्क की इक्तसादी तरक्की के लिए बैनुल-अक़वामी शराकतदारी को फ़रोग देने के लिए कोशिशें कर रही है। मुआहदे पर दस्तखत दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात में एक नए बाब की निशानदही करते हैं। जनूबी कोरिया के वज़ीर तिजारत इन क्यू चियोंग ने कोरिया के सनती अड्डे को पाकिस्तान मुंतकिल करने का मंसूबा पेश किया। जनूबी कोरिया के वज़ीर तिजारत ने दोनों ममालिक के दरमियान निजी शोबे के ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए तिजारती वफ्द पाकिस्तान भेजने की ख्वाहिश का इजहार किया। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने पाकिस्तान और जनूबी कोरिया के दरमियान सालाना तिजारत में $1.3 बिलियन के इम्कानात को उजागर किया। उन्होंने पाकिस्तानी कारोबारों के जनूबी कोरिया की टेक्नोलॉजी से सीखने की अहमियत पर भी जोर दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारण ने उलमाए कराम के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस था। 190 मिलियन पाउंड कानून और शवाहिद की बुनियाद पर सज़ा हुई। अदालती फैसला मुल्क की तारीख का अहम तरीन फैसला था। ये मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा डाक था। पीटीआई दौर में ईस्ट रिकवरी यूनिट बनाया गया था। अता तारण का कहना था कि पीटीआई अपना गुनाह छुपाने के लिए मजहब का कार्ड इस्तेमाल कर रही है। बताया जाए कि बानी पीटीआई की आमदनी का जरिया क्या था। इस पैसे के एवज 5 केरात हीरे की अंगूठियां और 25 करोड़ का घर जमान पार्क में ले लिया गया। ये पैसा आवाम की फलाह के लिए इस्तेमाल होना था। अता तारण ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड केस की तहकीकात बरतानी एजेंसी ने की। ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान के बजाय उसी शख्स को दिया गया जिससे जब्त किया गया था। बानी पीटीआई ने मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी करप्शन की, लेकिन पीटीआई ने कहा यह फैसला सीरत नबी के खिलाफ तालीम है। बताया जाए कि अलकादिर यूनिवर्सिटी में कौन सी दीनी तालीम दी जा रही थी। अपडेट करेंगे, ईरान में सुप्रीम कोर्ट के बाहर मुसल्लह शख्स की फायरिंग से 2 जज जाम बहक हो गए हैं। ईरानी मीडिया ने दारुल हुकूमत तेहरान में सुप्रीम कोर्ट के बाहर फायरिंग के वाक़े की तस्दीक कर दी है। ईरानी मीडिया का कहना है फायरिंग का वाक़या मसरूफ इलाके तेहरान स्क्वायर पर सुप्रीम कोर्ट के करीब पेश आया, जहां एक जज जख्मी भी हुआ, जबकि हमलावर ने खुद को गोली मार ली। नून लीग के रहनुमा मशहूद अहमद खान ने तकरीर से खिताब करते हुए कहा है कि मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मईशत को बहाल किया है। हुकूमती पॉलिसियों से तमाम शोबों में बेहतरी आ रही है। राना मशहूद का कहना था कि कराची यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर पाकिस्तान की फुटबॉल टीम बनाई जा रही है। नौजवानों को कारोबार शुरू कराने के साथ खेलों के मैदान में सहूलियात दे रहे हैं। लियारी बॉक्सिंग क्लब से मुल्क का टैलेंट उभर कर सामने आएगा। खेलों के मैदान में नौजवान अपनी बेहतरीन सलाहियतें सामने ला सकेंगे। मुल्क की तरक्की में नौजवानों के किरदार के मुतरिफ हैं।
آپ کو بتائیں کہ وفاقی حکومت کی جانب سے اداروں کی رائٹ سائزنگ دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ نے وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے 6 ادارے بند اور 4 کو ضم کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ وزارت کے 6 اداروں کی کم افرادی قوت کے ساتھ برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ حکومت کی جانب سے مختلف اداروں کی رائٹ سائزنگ کا عمل درآمد پلان 20 جنوری تک شیئر کرنے کے احکامات جاری کیے۔ ذرائع کا کہنا ہے نسٹ کو معیار بہتر کرنے اور 100 یونیورسٹیوں میں جگہ بنانے کا پلان پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کو 5 سال میں خود کفالت کے حصول کا پلان پیش کرنے کی ہدایت کی گئی، جبکہ کاؤنسل فار ورکس اینڈ ہاؤسنگ ریسرچ پاکستان کاؤنسل فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو بند کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان اسٹینڈرڈز اینڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی اور انجینئرنگ کاؤنسل کو ڈیجیٹلائز کرنے کی تجویز دی گئی۔ پاکستان حلال اتھارٹی اور پاکستان کاؤنسل فار سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ کارکردگی جانچنے کے لیے تھرڈ پارٹی جائزے کی تجویز بھی دی گئی۔ وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں اسٹاف کی شرح میں نصف تک کمی کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ اور اب خبر یہ ہے کہ حکومت نے مراکش کشتی حادثے کی اعلیٰ سطح کی تحقیقات کرانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے حادثے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم کر دی۔ ایف آئی اے ذرائع کے مطابق 4 رکنی تحقیقاتی ٹیم مراکش روانہ ہوگی۔ ایف آئی اے ذرائع کا کہنا ہے ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ سلمان چودھری ٹیم کے سربراہ ہوں گے، جبکہ ایف آئی اے پنجاب کے ایڈیشنل ڈائریکٹر ناٹ بھی ٹیم میں شامل ہوں گے۔ دفتر خارجہ اور آئی بی کا ایک افسر بھی اس تحقیقاتی ٹیم کے ساتھ مراکش جائے گا۔ تحقیقاتی ٹیم 3 سے 4 روز مراکش میں قیام کرے گی۔ ٹیم کشتی حادثے میں بچ جانے والے پاکستانیوں سے ملاقات کرے گی اور پاکستانیوں پر تشدد اور قتل کی بھی تحقیقات کی جائیں گی۔ جمعرات کو افریقی ملک موریتانیہ سے برطانوی طور پر اسپین جانے والوں کی کشتی کو حادثہ پیش آیا تھا، جس کے نتیجے میں 44 پاکستانیوں سمیت 50 تارکین وطن ہلاک ہوئے تھے۔ آپ کو بتائیں کہ مراکش میں پیش آنے والے کشتی حادثے کی تحقیقات کے دوران ایف آئی اے حکام نے جاں بحق اور بچ جانے والے 20 افراد کی تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ کیا تفصیلات ہیں، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مراکش کشتی حادثے کی تحقیقات کے دوران ایف آئی اے حکام نے جاں بحق اور بچائے گئے 20 افراد کا سراغ لگا لیا۔ ایف آئی اے حکام کے مطابق 20 افراد کراچی، لاہور اور فیصل آباد ایئرپورٹ سے سینیگال روانہ ہوئے۔ 7 افراد وزٹرز اور ایک عارضی رہائشی ویزا پر فیصل آباد سے سینیگال گیا۔ 6 افراد وزٹ اور ٹورسٹ ویزا پر ایتھوپین ایئر سے کراچی سے سینیگال گئے۔ 2 افراد نے 18 ستمبر کو لاہور سے عمرہ ویزا پر سعودی عرب کا سفر کیا۔ 9 افراد کا تعلق گجرات سے ہے۔ 5 کو بچا لیا گیا، 4 موت کا شکار ہو گئے۔ تحقیقات کے مطابق منڈی باؤدین کے 3 افراد کو بچا لیا گیا، جبکہ 3 کشتی حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ شیخو پورہ کے 3 اور سیالکوٹ کے 1 مسافر کو بچا لیا گیا۔ گجرانوالہ کا 1 جاں بحق ہوا۔ 20 افراد نے مئی سے ستمبر کے درمیان سینیگال اور سعودی عرب کا سفر کیا۔ مسافر سفیان، غلام مصطفیٰ، مہتاب الحسن، رئیس افضل فیصل آباد سے سینیگال گئے۔ علی حسن، حامد شبیر عارضی ریزیڈنٹ ویزا پر فیصل آباد سے سینیگال روانہ ہوئے۔ وسیم خالد بھی سید محمد عباس قاسمی وزٹر کے طور پر فیصل آباد سے سینیگال گئے۔ عمران اقبال، عزیر بشارت، کسنین حیدر، مدثر حسین کراچی سے سینیگال گئے۔ مراکش کشتی سانحہ میں پاکستانیوں کی ہلاکت پر ایف آئی اے نے کارروائی شروع کر دی ہے۔ کشتی حادثے میں جاں بحق افراد کے لواحقین نے گجرانوالہ میں 3 مقدمات درج کرا دیے۔ پہلا مقدمہ سیالکوٹ کے 2 بھائیوں عرفان اور ارسلان کے ورثہ نے درج کروایا۔ انسانی اسمگلر اصغر سندھی کو ملزم نامزد کیا گیا ہے۔ ورثہ کے مطابق دونوں بھائیوں کو مراکش کے حکام نے گرفتار کر لیا ہے۔ دوسرا مقدمہ گجرات کے رہائشی اور جاں بحق علی رضا کے ورثہ نے درج کرایا۔ مقدمے میں انسانی اسمگلر فادی گجر کو ملزم نامزد کیا گیا ہے۔ تیسرا مقدمہ گجرات کے رہائشی اور مقتول خاور حسین کے ورثہ نے درج کروایا۔ اس مقدمے میں بھی ملزم فادی گجر کو نامزد کیا گیا۔ تحقیقات کے نتیجے میں اب تک 4 انسانی اسمگلرز کے نام سامنے آ گئے ہیں، جن میں حسن شہزاد، فرحان نفیس، فادی گلجر کا تعلق گجرات سے ہے، جبکہ انسانی اسمگلر اصغر سندھی سیالکوٹ کا رہائشی ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم کا ڈیجیٹل فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ انیشیٹو کا حصہ بننے کا خیر مقدم۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان ڈیجیٹل فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اپنانے والا پہلا ملک ہے۔ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کے تحت براہ راست بیرونی سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا۔ پاکستان کا پہلا ڈیجیٹل ایف ڈی آئی پروجیکٹ اہداف کی نشاندہی کے ساتھ ڈیجیٹل ترقی کو فروغ دینے کے لیے اہم کوششیں کر رہا ہے۔
مزید کہا ڈیجیٹل انفراسٹرکچر پر برآمدات کی ڈیجیٹل سروسز پر مشتمل فریم ورک ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ملک میں سرمایہ کار دوست ماحول کی فراہمی کی جانب یہ ایک انتہائی اہم سنگ میل ہے۔ پاکستان جامع ڈیجیٹل معیشت کی طرف گامزن ہے جو پائیدار ترقی اور خوشحالی کی جانب ایک قدم ہے۔ یہ اقدام معاشی ترقی کو فروغ دینے کے لیے حکومت پاکستان کے عزم کا عکاس ہے۔ ریکارڈنگ منصوبے کی راہ میں حائل ایک اور بڑی رکاوٹ ختم ہو گئی۔ پاکستان اور سعودی عرب آئندہ چند ماہ میں معاہدے کو حتمی شکل دینے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ریکارڈنگ منصوبے کی نظر ثانی شدہ قیمت کا تخمینہ مکمل کر لیا گیا ہے۔ دونوں فریق منصوبے کی باریکیوں کو حتمی شکل دینے کے مرحلے میں ہے۔ سعودی عرب پہلے مرحلے میں ریکارڈنگ منصوبے میں 10% حصص حاصل کرے گا اور مستقبل میں اپنے حصص بڑھا سکتا ہے۔ دونوں فریقین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ غیر ملکی زر مبادلہ پاکستان میں لایا جائے گا اور اس سلسلے میں ایک وسیع معاہدہ طے پا گیا ہے۔ معاہدہ آخری مراحل میں داخل ہو گیا اور جلد کسی بھی وقت طے پا سکتا ہے۔ ریکارڈنگ کے حصص کی نظر ثانی شدہ قیمت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ منصوبہ ابھی تیاری کے مرحلے میں ہے۔ نظر ثانی کے عمل سے منصوبے کے حصص کی قیمت میں بہتری آئی ہے۔ نظر ثانی شدہ قیمت کے نتائج دوسری جانب کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں اور مذاکرات اختتامی مراحل میں ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کی معاشی شرح نمو کا ہدف 3% تک کم کر دیا ہے۔ آئی ایم ایف نے ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی۔ تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں۔ آئی ایم ایف نے رواں مالی سال پاکستان کے معاشی شرح نمو کا مقررہ ہدف حاصل نہ ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے۔ آئی ایم ایف نے ورلڈ اکنامک آؤٹ لک جاری کر دیا جس میں عالمی مالیاتی فنڈ نے رواں مالی سال کے لیے پاکستان کے معاشی شرح نمو کے تخمینے پر نظر ثانی کرتے ہوئے اسے 3.2% سے کم کر کے 3% کر دیا ہے۔ آئی ایم ایف نے رواں مالی سال پاکستان کے معاشی شرح نمو کا ہدف حاصل نہ ہونے کا تخمینہ لگایا ہے، تاہم گزشتہ سال کے مقابلے میں معاشی شرح نمو میں اضافے کی پیشگوئی بھی کی گئی ہے۔ آئی ایم ایف نے آئندہ مالی سال کے معاشی شرح نمو 4% رہنے کی پیشگوئی کی ہے، جبکہ گزشتہ مالی سال معاشی شرح نمو 2.5% تھی۔ آئی ایم ایف کے مطابق رواں مالی سال پاکستان کے معاشی شرح نمو 3% رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ پاکستان نے رواں مالی سال کے لیے معاشی شرح نمو کا ہدف 3.6% مقرر کیا ہے۔ اکتوبر 2024 میں آئی ایم ایف نے رواں مالی سال کے لیے پاکستان کے معاشی شرح نمو کا تخمینہ 3.2% لگایا تھا۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز سے جاپان کی سفیر کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات، تجارتی تعاون اور مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے فروغ پر زور دیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ اقتصادی تعاون کو بڑھانے کے لیے نئے راستے تلاش کرنے کی ضرورت پر اتفاق کیا۔ وزیراعلیٰ پنجاب نے 2022 کے سیلاب کے دوران جاپان کی معاونت پر اظہار تشکر کیا۔ جاپانی سفیر نے وزیراعلیٰ پنجاب کو دورہ جاپان کی دعوت دی جو انہوں نے خوشی سے قبول کر لی۔ جاپانی سفیر نے وزیراعلیٰ مریم نواز کے ترقیاتی منصوبوں اور عوامی فلاح کے اقدامات اور عوامی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کو بھی سراہا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیراعلیٰ پنجاب نے کہا پاکستان جاپان کے ساتھ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے۔ جاپان نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جاپانی سرمایہ کاروں کے لیے پنجاب میں ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ جاپان کے ساتھ دیر پا تعاون کے حامی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی سینٹ پیٹرک ثقافتی ڈے کی تقریب میں شرکت۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا یہاں آنا صرف ایک اعزاز ہی نہیں بلکہ دلی خوشی بھی ہو رہی ہے۔ میری اقدار اور ترقی کی بنیاد رکھنے والا یہ ادارہ آج چمک دمک رہا ہے۔ سینٹ پیٹرک ہمیشہ میرے دل میں خاص مقام رکھتا ہے۔ اس ادارے کے پاس جب بھی گزر ہوتا ہے مجھے ہمیشہ پرانی یادوں سے جوڑ دیتا ہے۔ مراد علی شاہ نے کہا ثقافتی دن محض ایک جشن نہیں، یہ افہام و تفہیم اور ہم آہنگی کا عکاس ہے۔ آج رنگ رنگ ورثے کو منانے اور روایات سے سیکھنے کا دن ہے۔ ثقافتی لمحات اور مشاہدات ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ متحد رکھے ہوئے ہیں۔ اجتماعی شناخت کی ثقافت ہمیں منفرد دھاگے میں پروئے رکھتی ہے۔ ثقافتی پہلوؤں سے ہم اپنے وطن کی حقیقت تفہیم کو اجاگر کر سکتے ہیں۔ ہمارا ورثہ صرف سندھ، پنجاب، بلوچستان یا پختونخوا نہیں بلکہ پاکستان ہمارا ورثہ ہے۔ منفرد شناختوں کی پہچان رکھنے والا ہمارا ملک ہم آہنگی کی بڑی مثال ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے مزید کہا اس ورثے کو منانے کے لیے موجود طلبہ کی تخلیقی صلاحیتوں، جذبے اور لگن کی تعریف کرتا ہوں۔ طلبہ کا جوش و جذبہ ہمارے ثقافتی رنگوں کی طاقت اور خوبصورتی کی یاد دلاتا ہے۔ آپ ہمارے قوم کے مستقبل کو روشن کریں گے۔ نون لیگ کے رہنما طارق فضل چودھری نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو اختیارات کے ناجائز استعمال اور کرپشن پر سزا ہوئی۔ 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ غیر مبہم ہے۔ کرپشن کر کے مذہب کارڈ استعمال کیا گیا جو قابل مذمت ہے۔
انہوں نے کہا کہ 190 ملین پاؤنڈ کے ذریعے کک بیکس کی کرپشن کی گئی۔ پی ٹی آئی نے بڑی ہوشیاری سے کام لیا، خفیہ طریقے سے کابینہ نے ڈیل کی منظوری دی۔ چوری اور کرپشن کا پیسہ ثابت ہونے پر متعلقہ ملک کو واپس کرنا برطانیہ کا قانون ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پیسہ سپریم کورٹ میں جرمانے کی مد میں جمع کروایا گیا تھا۔ 190 ملین پاؤنڈ قومی خزانے کی سب سے بڑی چوری تھی۔ کرپشن ثابت ہونے پر عدالت نے بانی پی ٹی آئی کو سزا سنائی ہے۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ 190 ملین پاؤنڈ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے جس میں کوئی ابہام نہیں۔ بانی پی ٹی آئی مخالفات عمل کا شکار ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا۔ مریم اورنگزیب نے کہا جھوٹ، کرپشن اور بہتان دوسروں پر لگانے والا خود پکڑا گیا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ عدالت نے کیا ہے، مسلم لیگ نون نے نہیں کیا۔ پی ٹی آئی صبح و شام کہہ رہی ہے کہ یہ سیاسی کیس ہے۔ این سی اے نے پی ٹی آئی کے دور میں تحقیقات کی۔ مریم اورنگزیب نے مزید کہا کہ مسلم لیگ نون کی قیادت کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا، جس کا مقابلہ مسلم لیگ نون نے صبر سے کیا۔ نواز شریف پر جھوٹے الزام لگائے گئے جس کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ نواز شریف پر 1 روپے کی کرپشن بھی ثابت نہیں ہو سکی۔ دوسروں کے لیے گڑھا کھودنے والا خود اس گڑھے میں گر گیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں ظلم اور بے ہودگی کی انتہا ہے، مذہب کارڈ کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ برطانیہ سے پیسے بھیج کر 450 کنال زمین اور کمپیوٹرز لیے گئے۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کل پاکستان کی تاریخ کا ایک انوکھا دن تھا۔ پاکستان کا سابق وزیر اعظم کسی خیالی تنخواہ پر نہیں، باقاعدہ اپنے منصب پر رہتے ہوئے چوری ڈکیٹی کرتے پکڑا گیا۔ علیمہ خان کہتی تھی کہ ہم چاہتے تھے کہ اس کا فیصلہ آ جائے اور کل رو رہی تھی۔ تحریک فساد والے کل سے بوکھلاہے پھر رہے ہیں۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی اپنی کابینہ کے لوگوں سے کس طرح بند لفافے میں منظوری لی گئی، اس کے گواہ ان کے اپنے وزراء رہے ہیں۔ مرزا شہزاد اکبر اور فرح گوگی کا اس میں کلیدی کردار رہا۔ آج بھی شہباز گل باہر بیٹھ کر سازشیں کر رہا ہے۔ فرح گوگی کہہ رہی تھی کہ 5 کیرٹ سے کم کا ہیرا اچھا نہیں لگتا۔ خانہ کعبہ کی گھڑی بیچ کر کیش پیسے لانا بھی موصوفہ کا کمال ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ اس کیس پر بڑے بڑے دعوے کیے گئے۔ ظلم اور بےہودگی کی انتہا یہ ہے کہ مذہب کارڈ استعمال کیا جا رہا ہے۔ ان کو اسلامی ٹچ دینے اور مذہب کو استعمال کرنے کی پرانی عادت ہے۔ برطانیہ کی حکومت نے پاکستان کی حکومت سے رابطہ کیا کہ آپ کے پیسے بھیجنے ہیں۔ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیج کر 6 کروڑ کی 450 کنال زمین، فرنیچر اور کمپیوٹرز لیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اعلیٰ عدالتوں کے ترجمان بنتے ہیں، کہتے ہیں اعلیٰ عدالتوں میں پہلی پیشی پر ریلیف مل جائے گا۔ مجھے اس پر تشویش ہے، عدالت کو بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ این سی کا لیٹر جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت واپس بھیج رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوٹی ہوئی دولت نہیں، کوئی بھی عدالت کیا حقائق نظر انداز کر سکتی ہے۔ فرح گوگی کے نام پر زمین ٹرانسفر کس مد میں ہوئی؟ بانی پی ٹی آئی اور ان کی بیوی نے ڈاکہ ڈالا۔ سابق وزیر اعظم پاکستان کو انٹرنیشنل میڈیا پر بددیانت اور کرپٹ قرار دیا گیا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی کوشش ہے کوئی ٹرمپ کارڈ کام آ جائے، مگر پاکستانی عدالتیں کسی ٹرمپ کارڈ پر نہیں چلیں گی۔ ایک بیان میں شرجیل انعام میمن نے کہا کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے فیصلے نے بتا دیا ہے کہ عوام کو بے وقوف بنانے والا بہروپیہ اپنے انجام کو پہنچ چکا۔ دوسرے کے لیے گڑھا کھودنے والا خود اس رسوا ہو کر اس گڑھے میں جا گرا۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی فورمز پر پی ٹی آئی کے سہولت کار سرگرم ہیں۔ فرد واحد نے ریاست کے خلاف جنگ چھیڑ رکھی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی اپنا گناہ چھپانے کے لیے سیرت کو ڈھال بنا رہی ہے۔ ڈیجیٹل میڈیا کے لیے اشتہارات کی پالیسی منظور ہو چکی ہے۔ پرنٹ میڈیا انڈسٹری کے مسائل حل کریں گے۔ صحافیوں کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ ملک کو معاشی مشکلات سے نکالنے میں آرمی چیف نے مثبت کردار ادا کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج کل ڈیجیٹل میڈیا کا بہت زیادہ چرچا ہے، لیکن ڈیجیٹل میڈیا پر کوئی ایڈیٹوریل کنٹرول نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پرنٹ میڈیا کو بھول جائیں اور صرف ڈیجیٹل میڈیا کو ہی اہمیت دیں۔ ڈیجیٹل میڈیا کو اشتہارات دینے کے لیے میڈیا ایڈورٹائزمنٹ پالیسی منظور ہو چکی ہے۔ اخبارات کے ڈیجیٹل ورژن کو بھی حکومت اور نجی شعبہ اشتہارات دے سکے گا۔ صارفین کو تحفظ میری اولین ترجیح ہے۔ جرنلسٹ پروٹیکشن اتھارٹی کے لیے چیئرپرسن جلد تعینات کر دیا جائے گا۔ صحافیوں کے تحفظ کے حوالے سے تمام وزراء اعلیٰ سے بات کر کے کمیٹی تشکیل دیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ قانون کے مطابق آیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی سیرت النبی کے پیچھے اپنی کرپشن چھپانا چاہ رہے ہیں۔
اور انہیں اپنی کرپشن چھپانے کے لیے دین کا استعمال گندے طریقے سے کیا جا رہا ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی سیف کا کہنا ہے کہ اطلاعات ہیں نواز شریف نے اپنی ٹیم کو مذاکرات ناکام بنانے کا مشن سونپ دیا ہے۔ پی ٹی آئی اور عسکری قیادت کے درمیان ملاقات کے بعد نواز شریف کیمپ میں کھلبلی مچ گئی ہے۔ بیرسٹر سیف نے مزید کہا کہ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کو غیر مؤثر بنانے کا کام شروع ہو چکا۔ ایسے عناصر سرگرم ہو چکے ہیں جو نہیں چاہتے کہ ملک کے اندر سیاسی استحکام کی راہیں کھلیں۔ پی ٹی آئی ملک میں امن کے لیے مذاکرات کی راہ پر چل رہی ہے۔ غیر منتخب ٹولہ اپنے ناجائز اقتدار کو بچانے کے مذاکرات ناکام بنانے کے مشن پر ہے۔ بیرسٹر سیف نے یہ بھی کہا کہ حکومتی وزراء اپنے حلف کا پاس رکھتے ہوئے پی ٹی آئی اور عسکری قیادت میں ملاقات پر سیاست نہ کریں۔ پی ٹی آئی رہنما شوکت یوسفزئی نے کہا ہے پہلے سے پتا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو سزا ہوگی، یہ سب صرف پی ٹی آئی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت صرف باتیں کر رہی ہے، معیشت ٹھیک نہیں ہو رہی۔ کل پھر پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، یہ کہتے ہیں معیشت ٹھیک ہو گئی، مہنگائی بڑھ رہی ہے تو کیسے معیشت ٹھیک ہو گئی؟ شوکت یوسفزئی نے کہا کہ ملک میں سیاسی آزادی نہیں، یہ مذاکرات کا کہہ رہے تھے، اب مذاکرات شروع کیے تو یہ بھاگ رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے پہلے ہی کہا تھا کہ ان کے پاس مذاکرات کا مینڈیٹ نہیں، بانی پی ٹی آئی این آر او نہیں لیں گے، اب حکومت این آر او مانگ رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی رہنما کا کہنا تھا کہ پہلے سے پتا تھا کہ سزا ہوگی، عطا تارڑ جیسے لوگ پاکستان کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ پاکستان ایٹمی طاقت ہے، اس کو ہم نے کیا بنا دیا ہے؟ انسانی حقوق کی پامالی بھی ہو رہی ہے، دنیا ہم پر تنقید کر رہی ہے۔ اب بات کریں گے سابق امیر جماعت اسلامی سراج الحق کے بیان کی۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان حماس کو فلسطینیوں کا نمائندہ تسلیم کرے، حماس کی قیادت کو دورہ پاکستان کی دعوت دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی ممالک اسرائیل کا بائیکاٹ کرنا اور غزہ کی تعمیر نو میں مدد دیں۔ 58 اسلامی ممالک نے اہل فلسطین کے حوالے سے بے حسی کا ثبوت دیا۔ سابق امیر نے کہا کہ حماس کی مزاحمت نے اسرائیل اور امریکہ کے گٹھ جوڑ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا۔ غزہ میں سیز فائر معاہدہ حماس کی فتح ہے۔ کرم کی صورتحال میں بہتری کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ ضلع انتظامیہ، پولیس، ایف سی اور کرم عمائدین کے مابین مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق اس حوالے سے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کی نگرانی میں ایک کمیٹی قائم کی گئی ہے۔ کرم عمائدین سے مذاکرات کو بہتر بنانے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ صورتحال بہتر نہ ہوئی تو آپریشن ناگزیر ہوگا۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق آپریشن سے قبل نقل مکانی کرنے والوں کے لیے کیمپس کی تیاری کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ دوران آپریشن آبادی کے تحفظ کے لیے کیمپ میں سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ کرم میں گزشتہ 2 روز سے بنکرز مسمار کرنے اور امدادی سامان کی ترسیل کا عمل بھی معطل ہے۔ بجلی کے حوالے سے بات کریں، آپ کو بتائیں کہ ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کے تحت بجلی 1 روپے 3 پیسے فی یونٹ تک سستے ہونے کا امکان ہے۔ حکومت نے بجلی صارفین سے بجلی کے بلوں کی مد میں وصول کی گئی اضافی رقم واپس کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سی پی پی اے نے نیپرا میں دسمبر کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی درخواست دائر کر دی۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کا کہنا ہے کہ دسمبر میں بجلی کمپنیوں کو 7 ارب 51 کروڑ 60 لاکھ یونٹس بجلی فراہم کی گئی۔ بجلی کی فی یونٹ لاگت 9 روپے 60 پیسے فی یونٹ رہی۔ دسمبر کے لیے ریفرنس فیول لاگت 10 روپے 63 پیسے فی یونٹ مقرر تھی۔ نیپرا سی پی پی اے کی درخواست پر 30 جنوری کو سماعت کرے گا۔ اور خبر یہ ہے کہ اسلام آباد ایئرپورٹ کو مکمل طور پر راولپنڈی کی حدود میں شامل کر دیا گیا ہے۔ ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب نے اٹک کے 5 دیہاتوں کو راولپنڈی کی حدود قرار دیتے ہوئے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ کا رن وے، اے ایس ایف کالونی اور مین ٹرمینل بلڈنگ 3 کلومیٹر کا ایریا اٹک کی حدود میں شامل تھا۔ اقدام سے رن وے، ٹرمینل بلڈنگ اور رہائشی کالونی اب راولپنڈی کی حدود میں ہوگی۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے اسلام آباد ایئرپورٹ کے مختلف ایریاز کو اٹک سے راولپنڈی میں شامل کرنے کی تصدیق کر دی ہے۔ اپڈیٹ کریں گے، پشاور کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے پولیس لائن دھماکے کے 3 سہولتکاروں کو 15 روزہ جسمانی ریمانڈ پر کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دیا۔ پولیس لائن دھماکے میں ملوث 3 سہولتکاروں کو انسداد دہشت گردی عدالت پشاور میں پیش کیا گیا۔ تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ ملزمان عنایت الرحمان، عبدالصابر اور عثمان خان پر پولیس لائن دھماکے میں سہولتکاری کا الزام ہے۔
IG सिंध ने DL ब्रांचेस में तैनात 26 अफसरान और एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में तैनात अमले पर मुबैना करप्शन के इल्जामात हैं। अफसरान और एहलकारों को मुअत्तली के बाद ओहदों से हटाकर ब्लैक कंपनी के गार्डन भेजने का हुक्म दिया गया है। इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक ब्लैक कंपनी भेजे जाने वाले 4 इंस्पेक्टर्स में एक खातून भी शामिल है। 5 सब इंस्पेक्टर, 2 ASI खातून समेत 9 हेड कांस्टेबल्स को भी ब्लैक कंपनी गार्डन कंपनी भेजा गया है। खवातीन समेत 6 कांस्टेबल्स को भी मुबैना करप्शन के इल्जामात पर ब्लैक कंपनी भेजा गया है। पाकिस्तान ने मशरिक़ वुस्ता में खुद मुख्तारी के एहतराम और अमन मिशन को मजबूत बनाने पर जोर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने खिताब करते हुए कहा कि शाम की सरजमीन पर इसराइली जारियत और सयूनी फोर्सेस की गैर कानूनी दरअंदाजी काबिल मज़म्मत है। उन्होंने जनूबी लबनान में इसराइली फोर्सेस की नकलो हरकत पर भी तशवीश का इजहार किया। मुनीर अकरम ने कहा, इसराइली इक़दामात खित्ते के इस्तेहकाम के लिए खतरा हैं। मिशंस पर हमला करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। इसराइल ने गजा जंगबंदी मुआहदा हमास के साथ मंजूर कर लिया। यरगमालियों की वापसी और जंगबंदी कल से नाफिजुल अमल होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सदर ट्रंप के मंदूब ने इसराइल पर डील मंजूर करने के लिए दबाव डाला है। तफसील देखिए इस रिपोर्ट में। इसराइल की सिक्योरिटी काबीना के बाद हुकूमत ने भी गज़ा जंगबंदी मुआहदे की तौसीक कर दी है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दफ्तर की जानिब से कहा गया था कि सिक्योरिटी काबीना ने हुकूमत को जंगबंदी मुआहदा कबूल करने की सिफारिश कर दी, जिसके बाद जंगबंदी मुआहदे की हुकूमती मंजूरी के लिए मुकम्मल काबीना का इजलास तलब किया गया। इसराइली हुकूमत ने भी गज़ा जंगबंदी मुआहदे पर हमास से डील मंजूर कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दफ्तर की जानिब से जारी बयान में ये भी कहा गया कि हुकूमत ने यरगमालियों की वापसी के मंसूबे की मंजूरी दे दी है। हमास के साथ जंगबंदी का मुआहदा कल से नाफिजुल अमल किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मंदूब ने नेतन्याहू हुकूमत से जबरदस्ती डील मंजूर करवाई है। हमास की कैद से रिहाई पाने वाले 33 इसराइलियों की तस्वीरें जारी कर दी गयी। दूसरी जानिब इसराइली कैद से रिहा किए जाने वाले 95 फलस्तीनियों के नाम भी जारी कर दिए गए। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।